अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के जय्यद उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं, कुरान करीम से हमें करीब करते हैं, कुरान करीम की आयात के जो मतालिब हैं वह हम तक मुंतकिल करते हैं। हम में से बेशतर की ज़बान अरबी नहीं, बहुत कम लोग अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, और फिर कुरान करीम हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, हर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन इनके माना क्या हैं, तराजिम कम लोग देखते हैं, फिर तफासीर। दीन तो ये चाहता है कि कुरान करीम की इन आयात को पढ़ा जाए, समझा जाए, इन पर अमल किया जाए। ये ज़मीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है। अपने उलमा के बड़े शुक्रगुजार रहते हैं हम कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 पर बात करवाएंगे अपने अहद के, अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से जो तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अल्लाह ताला फरमा रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। ये किसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे कि ये तो हम जैसे हैं, ये कैसे रसूल बनकर आए, ये हमारे साथ उठते बैठते हैं, बाज़ार जाते हैं हमारे साथ वग़ैरह वग़ैरह, हम जैसे ही हैं, हम खाना खाते हैं ये भी खाना खाते हैं, हम जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये रसूल कैसे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है कि आप इन्हें बता दीजिए। ख़वातीन व हज़रात, फिर फ़ौरन अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, इनसे कह दीजिए जो अहले ज़िक्र हैं। अहले ज़िक्र कौन हैं, ये भी सवाल हम रखेंगे। यहाँ अहले ज़िक्र क्या अहले किताब से मुखातबत हो रही है या उस जानिब बात कही जा रही है कि देखो यहाँ मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी मौजूद हैं, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी मौजूद हैं, तुम इन्हें अहले ज़िक्र समझते हो ना। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं तो इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, क्योंकि इनके जो अंबिया हैं वो भी इंसानों में ही से उठाए गए हैं, और ये सिलसिला रिसालत है, ये तसलसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जारी है और ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलता हुआ आ रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं। अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कुरान करीम फरमाता है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात यहाँ उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नमूना अमल इंसानों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सवाल ये भी रखेंगे कि अगर रसूल किसी और जिन्स से होते तो फिर नमूने अमल कैसे बनते। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में हमारे साथ हमारे मुल्क के जय्यद आलिम दीन मुफ़स्सिर कुरान मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का एक मुमताज़, मारूफ, मकबूल और महबूब नाम। क़याम सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 12 बरस से तशरीफ़ ला रहे हैं और हमेशा डॉक्टर साहब से हम सीखते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں کون سے صحابی تھے؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ان میں سے کس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ ابو عمیر، ابو دردہ یا ابو سفیان، جو کہ اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 7، چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انیق بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور آپ کا شکریہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کی توفیق سے ہم ان آیات پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا سبب بنیں گے انشاءاللہ کہ جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنے گا۔ اللہ کے رسول سے جو احادیث ملی ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیات ملی ہیں، وہ سب یہی بتاتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ سب سے پہلی بات جو تمام سننے دیکھنے والوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کی زندگی میں بے شمار غلطیوں میں جو اسباب اور اس کے وسیلے ہمارے پاس موجود ہیں یا ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب ہماری انتہا پسندی کا رویہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے معاملات میں، وہ زندگی کے عام معاملات ہوں، عقائد کی کوئی بات ہو، افکار کی کوئی بات ہو، نظریات کی کوئی شکل ہو، جب بھی کوئی شخص انتہا پسندی کا شکار ہوگا تو کسی نہ کسی مشکل میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص فاقہ کشی کرنا شروع کر دے اور کئی دن تک کھانا چھوڑ دے تو یقیناً وہ بھی بیمار پڑے گا، اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں انتہائی زیادہ کھانا شروع کر دے تو وہ بھی بیمار پڑ جائے گا۔ زندگی کے معاملات میں ہمارا رویہ کچھ اسی انداز میں چلتا ہے، جس کی وجہ سے تمام حالات میں ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کے ایمان کا تذکرہ کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فرشتہ ہے، کسی سے ذرا سے مخالفت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کافر اور زندیق اور ابلیس ہے، یعنی انتہاؤں میں چلے جاتے ہیں۔
اس اعتبار سے ہمیں قرآن مجید کی جو آیات بتاتی ہیں کہ اعتدال میں اپنے ہر معاملے کو چلاؤ، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں ان تعلیمات کو کلی اعتبار سے جاننے کی کوشش کرو، جاننے کے بعد جو اس کا نتیجہ سامنے آئے اس کو اپنے ایمان کا اور اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ سابقہ ادوار میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آتے رہے، ان کے بارے میں ان کی قومیں بھی یہی اعتراض کرتی رہیں کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی اولاد اور نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کرتے رہے۔ جب آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ آیا تو آپ کے دور کے بھی کفار نے، بت پرستوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں یہودی اور بعض عیسائیوں نے بھی اسی بات کو اعتراض کا ذریعہ بنایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا ہی ایک انسان وہ نبی بن جائے اور اسے رسول بنا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود لوگ ہیں ان کو یہ جواب دیا، اور ان کے وسیلے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے اس ذہن کی غلط فہمی کو دور کیا کہ دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کا جب اللہ نے فیصلہ کیا تو اس فیصلے کا یہ حصہ لازمی ہونا چاہیے تھا کہ کسی انسان ہی کو ان کی طرف بھیجا جاتا جو ان کے لیے ایک نمونہ بنتے، ان کے لیے ایک کردار بنتے۔ اور ڈاکٹر صاحب، انسان سے مراد یہاں مرد ہیں۔ یہاں بالکل یہ بات بھی آپ نے اچھی کہہ دی۔ یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ اللہ رب العزت کی اس آیت میں رجالن کا لفظ استعمال بطور خاص کیا گیا ہے، اور رجال عربی زبان میں مردوں کو ہی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور گواہی خود تاریخ انسانی بھی دیتی ہے کہ ہمیں تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں جو دیگر ہیں اور قرآن مجید، اس میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی خاتون کو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول یا نبی بنا کے بھیجا گیا ہو۔ یہ اللہ کی مشیت، اس کے فیصلے، اس کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن صرف ایک اشارہ دیا گیا کہ مردوں میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو منتخب کیا اور وہ تمہارے لیے بھیجے گئے۔ اس لیے بھیجے گئے، انسانوں کا لفظ یا ترجمہ ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو کلی اعتبار سے یہ بتایا جائے کہ جنہیں تمہارے لیے ایک نمونہ زندگی بنا کے بھیجنا تھا، جن کی اطاعت کا تمہیں مکلف ٹھہرانا تھا، اگر وہ انسان نہ ہوتے تو تم اطاعت کرنے میں سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے کہ جناب ہم کیسے ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، ان جیسے کام کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری نسل ہی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگر یہ فرشتہ ہے تو فرشتے کو نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ سونے کی حاجت، نہ آرام کی حاجت، نہ تکلیف، نہ پریشانی، اور ہم تو ان سب میں مبتلا ہیں، تو ہم کیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کہا جائے کہ یہ جن ہیں تو جنات پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، یعنی اگر کوئی بھی دوسری مخلوق ہوتی تو نہ ماننے والوں کے لیے ایک بڑا آسان اعتراض یہ مل جاتا کہ ہم ان کو رسول بنا کر ان کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر انہی کی طرح کیسے چل سکتے ہیں، یہ تو ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے، جو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسوہ حسنہ بنتا ہی اسی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کے بھیجتا اور یہ بتاتا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات بتائی جاتی کہ تم نے انہیں اپنے سامنے رکھ کر انہی کی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وجہ سے اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے انیق بھائی، یہ بات بھی میں تمام سننے دیکھنے والوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بحث کا ذریعہ بنا دے یا سوالات اٹھا کے لوگوں کو پریشان کر دے جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ہماری آخرت میں نجات سے کوئی تعلق نہیں، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، جن کے بارے میں ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو شیطان انہی باتوں میں ہمیں
उलझा के उन बुनियादी बातों से दूर रखना चाहता है जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, हमारी आखिरत से है, हमारी कामयाबी से है, हमारी नाकामी से है, हमारे ईमान से है, हमारे अमल से है। इस वजह से तमाम अहले ईमान को बतौर ख़ास और इंसानों को सोचना चाहिए कि जिन बातों का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हें मौज़ूए बहस बनाकर उलझने की क्या ज़रूरत है। जिन बातों के बारे में पूछा जाएगा पहले उनकी फ़िक्र करें। मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद होने के नाते से अपने बच्चों को मुस्तकिल ये बताया जाता है कि बच्चों जब भी कमरे इम्तिहान में जाओ और पर्चे सवालात जब आपके सामने आए तो तमाम सवालात पढ़ के देखो, जो सवाल सबसे ज़्यादा अहम है उसकी तरफ पहले तवज्जो दो, ताकि वो ज़्यादा नंबर वाले सवाल करोगे तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। जो कम अहम सवाल है उसे सबसे आखिर में रखो। ये हम आम अपने बच्चों को भी, अपने तलबा को भी बताते रहते हैं। अजीब बात है कि ज़िंदगी के मामलात को तो हम इस तरीके से देखते हैं, लेकिन जब अल्लाह रसूल की बात आती है तो उन बहसों में उलझ पड़ते हैं जिनका हमारी कामयाबी और नाकामी से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। जिन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए उसकी तरफ हमें आना है। इस एतबार से पहला हिस्सा जो इस आयत का है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मुख्तार कुल है, जो अपने फ़ैसले करने में पूरा इख्तियार रखता है और अकेला तन्हा फ़ैसला करता है, अपने फ़ैसलों में न किसी से मशवरा लेता है और न किसी की तायीद या मुखालिफत का उसे डर होता है या उसकी लालच होती है। वो हाकिम आला अपनी तरफ से जब किसी नबी का या किसी रसूल को भेजने का फ़ैसला करता है तो वो अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, इख्तियार के साथ फ़ैसला करता है कि इस कौम की तरफ फ़लाँ को नबी बनाया जाएगा। यही वो वजह है बुनियादी कि दुनिया में कोई नबी और कोई रसूल रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से, तक़वा के एतबार से तरक्की करते करते नबूवत और रिसालत के मनसब पे नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब किया जाता है, चुना जाता है। जिन्हें चुन लिया गया, अल्लाह की तरफ से एक ऑर्डर जारी हो गया कि ये इंसान, ये मेरा बंदा, ये मेरा नबी और रसूल है, तुम इनको मानो और इनके पीछे चलो, तो फिर हमें उसी बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात जो इस आयत का दूसरे हिस्से में आती है कि जिन्हें अल्लाह ताला नबी और रसूल बनाता है, उस नबी और रसूल को दुनिया में बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि वो नबी और रसूल दुनिया में आके हक़ की तलाश करता है, किसी तालीमी इदारे में जाके इल्म हासिल करता है। अल्लाह बराह रास्त उसका उस्ताद बन के, अल्लाह बराह रास्त उसका मुअल्लिम बन के उसे वही अता करता है। इल्हाम के ज़रिए से, वही के ज़रिए से उस नबी और रसूल की रहनुमाई का ऐसा बेहतरीन एहतमाम करता है कि जिसमें शैतान मुदाखलत कर ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिजालन नूही इलैहिम, हम उनकी तरफ वही करते हैं। और जब उनकी तरफ वही की जाती है तो तुम्हें उन नबियों की तरफ आने वाली वही को सीखना चाहिए, उसका इल्म जानना चाहिए, उसके बारे में सवाल करना चाहिए। कोई गलत फहमी हो तो फिर अब वो हिस्सा आता है जिसका ज़िक्र आपने कई बार दोहराया इस आयत की तिलावत के दौरान में भी, तर्जमे के दौरान में भी और सवाल को उठाने के दौरान में भी। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। ए लोगो, अगर तुम्हें किसी बात में कोई उलझन महसूस होती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो। और आपने क्या ही अच्छा तर्जमा कर दिया, जो तर्जमा नहीं बल्कि तफसीर है और तर्जुमानी है कि अहले किताब से पूछ लो। अगरचे कुरान मजीद की आयत में अहले ज़िक्र कहा गया, लेकिन आपने तफसीरी और तर्जुमानी के अंदाज में अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसका माना वाज़े कर दिया। क्योंकि ये आयत जिस हवाले से नाजिल हुई और जो उसका पस मंज़र है वो ये था कि यहूद ने तौरात का इल्म रखने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार कर दिया, और बाज़ ईसाइयों ने भी इनकार करना शुरू कर दिया। तो अहले किताब इस वजह से मुखातब हुए यहाँ कि अहले किताब के पास इससे पहले भी इसी तरह की वही आ चुकी, और उनके ज़माने में जो उनके अम्बिया को जो
کتابیں اور اللہ کا کلام عطا کیا گیا تھا اس میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھانے پینے والے لوگ، یہ ہماری طرح کے انسان، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو بات سمجھا دی گئی تھی۔ تو اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تورات پڑھ کے دیکھ لو، انجیل کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اپنے انبیاء کے صحیفوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو نظام اللہ نے بنایا تھا وہ نظام کیسا تھا۔ تو جب وہاں سے بھی یہ گواہی مل جائے تو پھر تو تمہیں تو بطور خاص ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل کتاب کے لیے دو حصے عطا کیے گئے، بشارت کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیے، بشارت اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو پہلے مانتے تھے اور مانتے ہیں، اس حیثیت میں ایمان کے حصے میں وہ داخل ہو گئے اور اللہ کے ماننے والوں میں وہ شامل ہو گئے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں گے اور قرآن مجید کی آیات کو بھی تسلیم کر لیں گے تو ان کے لیے پھر دوہرا اجر مل جائے گا، لیکن اگر نہیں مانیں گے تو یقیناً پھر سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انکار صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں ہوگا بلکہ تورات اور انجیل کا بھی انکار بن جائے گا، کیونکہ وہاں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو کس طرح منتخب کرتا ہے اور کیسے انہیں نبی اور رسالت کے منصب پہ فائز کرتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ کا انکار، ابراہیم علیہ السلام کی بات کا انکار، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار، مسیح علیہ السلام کی بات کا انکار، وہ اس انکار میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گھبرانا چاہیے ان افراد کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہیں، یعنی اہل کتاب کو بھی آپ نے شمار کیا۔ میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا اور یہ ہے کہ آج کے اہل ذکر کون ہیں؟ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون کے حوالے سے دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج کے حالات و واقعات کے تناظر میں ہم اہل ذکر میں کن کن کو شمار کر سکتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیے، اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی پس منظر میں دنیا میں نازل کی گئیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ اس وقت موجود تھا، اور آج کل تاریخ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی۔ لیکن ان آیات کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے بلکہ ان آیات کا تعلق قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے ہے۔ اس میں علامہ قرطبی کا ایک فرمان جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ قرطبی سیدنا علی علیہ السلام کے قول کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے یہ فرمایا کہ ہم ہیں اہل ذکر، اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن پائی جاتی ہو تو ہم سے پوچھا کرو۔ اس کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر اور اس کا معنی وہ بڑے دائرے میں پھیل جاتا ہے اور اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کے حوالے سے جب یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ بنیادی طور پر اعتراض یہود کی طرف سے آ رہا تھا، پھر کچھ عیسائی بھی اس میں شامل ہو گئے، اس لیے اہل کتاب کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اہل ذکر یہاں مراد ہیں اہل کتاب۔ لیکن یہاں پر اہل ذکر مراد صرف اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے زمانے میں اور زمانے تک اہل کتاب بھی اس کا حصہ رہیں گے۔ اس وجہ سے رہیں گے کہ جس بنیاد پر اس وقت کے اہل کتاب کو خطاب کیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ تورات پڑھ کے دیکھ لو، انجیل پڑھ کے دیکھ لو، آج بھی ان اہل کتاب کو تورات اور انجیل کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، یہ سارے جن کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہم شامل کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جن کو یہ سب مانتے ہیں، تو ان کا حوالہ دے کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں اپنی
ان کی مقدس کتابوں کو تو پڑھ کے دیکھ لو، اگر تمہیں وہاں یہ بات نظر آ جائے تو قرآن مجید کی تصدیق کا خود بخود ایک ذریعہ آپ کو مل جائے گا اور ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اہل کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اسلام کی وہ تمام باتیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، جس میں کچھ کام کرنے کچھ نہ کرنے اور احکام کا فہم، اس کی سمجھ اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس دنیا میں ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو جان سکے۔ حتیٰ کہ دنیا کی بھی ساری باتوں کو سارے لوگ نہیں جان سکتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کچھ ماہرین ہوتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں زندگیاں کھپائی ہوتی ہیں۔ تو آج کی مسلمان جو ہیں ان کے لیے اہل ذکر ان دونوں حوالوں سے اس کی تفسیر آئے گی۔ ایک اہل ذکر کہ اگر اہل کتاب ہے مخاطب میں اور تورات اور انجیل کا ذکر ہو رہا ہے اور بحث یہ چل رہی ہے کہ انبیاء یہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے اہل ذکر اہل کتاب بن جائیں گے، ان کا حوالہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر قرآن مجید کی کوئی بات سمجھنے سے انسان قاصر ہے یا شریعت کا کوئی حکم صحیح طور پر سمجھ نہیں آ رہا، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر اہل علم، اہل ذکر اہل تقوی، اہل ذکر اہل اخلاص، یہ تینوں باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں نکات آپ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ مخاطبت ہو رہی ہے اہل کتاب سے بھی اور کفار مکہ سے بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اہل کتاب تم توریت کو دیکھو، تم انجیل کو دیکھو، تمہیں یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔ اور کفار مکہ کہ تم اپنا تعلق جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے، تم اپنا تعلق جوڑتے ہو اسماعیل علیہ السلام سے، وہ بھی انسان تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہاں اہل ذکر اہل کتاب، تو ہم کیا اہل ذکر کو اسی ماحول میں رکھ کر دیکھیں گے یا اہل ذکر کا تعلق یعنی اہل کتاب کے حوالے سے لمحہ موجود سے بھی ہے؟ جناب بہت گہرا ربط ہے، اور اس ربط کو تلاش کرنے کے لیے اپنی فکر کو اور اپنے فہم کو زیادہ کشادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے انیق بھائی، آپ بھی علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جامعات میں پڑھے، ایسے لوگوں کو دیکھا، اہل مدارس جو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، ان سے واقفیت ہے، اہل تقوی کی مجالس میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا رہا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس طرح کا مسئلہ ہو، جس طرح کی مشکل ہو، اس کے حوالے سے اسی طرح کے افراد تلاش کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی دانشور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ہر چیز کا علم پتہ ہے، مجھے سب چیزوں کا مکمل علم حاصل ہے۔ یہ دعویٰ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا والوں نے ایک اصول طے کیا کہ آپ کو جس طرح کا مسئلہ درپیش ہو، اس مسئلے کے بارے میں جو ماہرین فن ہیں، جو ماہرین علم ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ مثلا میں اگر علماء کی بات کروں، کیونکہ قرآن کا، رسول کا، حدیث کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں علماء مدارس اور دینی معاملات کا فہم رکھنے والے لوگ وہ سامنے آتے ہیں۔ لیکن خود دین کے اندر، شریعت کے اندر، فقہ میں ایسے بہت سارے میدان ہیں جن کے بارے میں خود علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وراثت کے بارے میں کوئی سوال ہے تو فلاں عالم سے پوچھو، لین دین اور تجارت کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو فلاں سے پوچھو۔ اس اعتبار سے جس طرح کا پرابلم ہوگا، جس طرح کی مشکل ہوگی، اس طرح کے علماء کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو میں مزید بڑھانے کے لیے اور تمام سامعین کو اس میں شامل کرنے کے لیے ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ میں بڑا مہارت رکھتا ہے، لیکن مسئلہ ایسا آ گیا کہ جس کا تعلق نئی ایجادات سے ہے، نئے دنیا کے بعض ایسے معاملات سے ہے جو آج سے کچھ صدیاں پہلے یا کچھ عرصہ پہلے موجود نہیں تھیں۔ اب کیا عالم ہی سے سوال کرنا چاہیے؟
اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے جو آیا وہ یہ کہ عالم دین چونکہ قرآن جو بنیادی علم کا سورس اور مرکز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور اس کا جوہر ہیں، جو ان کا علم رکھتا ہے ان کو اس عالم کو بھی بٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم آج کے دور کا ہے، جو آج پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اس کا بھی کوئی ماہر اگر موجود ہو تو دونوں آپس میں مل کر اس مسئلے کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچیں گے تو وہی قوم کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر حکومتوں، اداروں، جماعتوں، تنظیموں کا ہے، کیونکہ اس کی استطاعت ہر فرد کے پاس نہیں ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ موقع ہے، نہ وسائل ہیں۔ اس لیے جس اسلامی ملک میں، خاص طور اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں، جس کے سرنامے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا ہے، اس کی تو ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آج کے دور کے نئے مسائل کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کرنے کے لیے جو جدید اسکالرز ہیں، ماہرین فن ہیں، ان کو اور علماء کو اکٹھے مل کر اس مسئلے کے بارے میں بحث کرنی چاہیے، اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد وہ فیصلہ عوام تک منتقل کرنا چاہیے۔ دیکھیے انیق بھائی، میں ایک بات ضرور منتقل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے احباب کو، سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے قدیم فقہاء کا جب بھی مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، تو ہر فقیہ، ہر امام، ہر بڑے عالم کی زندگی میں کم و بیش ملتا جلتا یہ جملہ ضرور ملتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ باقاعدہ ایک کمیٹی کے حوالے وہ مسئلہ کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کم و بیش 40 کے قریب افراد ان کے شاگردوں میں اور ان کے ساتھیوں میں موجود رہا کرتے تھے۔ جس طرح کا کوئی مسئلہ ہو اس طرح کے علماء میں اسے پہنچا دیا جاتا، وہ اس کے بارے میں بحث کرتے، تلاش کرتے، اور اس کا نتیجہ جو ملتا وہ امام صاحب تک پہنچتا، اور ان کے ذریعے سے پھر جو بھی سوالی ہے اس کے سوال کا جواب ان تک پہنچایا جاتا۔ کیا ہی اچھا طریقہ ہو کہ اس عادت کو اہل مغرب نے آج کل اپنا لیا، جس کو ہم ایک اجتماعی فقہ کہتے ہیں، ایک کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں، ایک اجتماعی انداز میں سوچ کر اس کا نتیجہ اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے علماء کا اور ہمارے ائمہ کا طرز عمل تھا، اور اصحاب رسول کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ وہاں باقاعدہ اجتماعیت کے انداز میں اپنے زمانے کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور نتیجہ لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ دنیا کا ہر علم ہر شخص کی دسترس میں نہیں ہوتا۔ جو علماء کے تعلق سے ایک عام تصور ہے وہ یہ کہ وہ جو قرآن و سنت کا علم جس کے پاس ہے وہ عالم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء جو قرآن کریم فرماتا ہے، کیا ہم جو فزکس کا عالم ہے، کیمسٹری کا عالم ہے، یہ اکنامکس ہے، یہ آئی ٹی ہے، نیوکلیر سائنسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، علوم پھیلے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کیا ہم ان سبجیکٹ کے علماء کو، پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، محققین کو اہل ذکر میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم عالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لغت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی بھی فن کے ماہر کو عالم کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قدیم کتابیں بھری پڑی ہیں عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں کی کہ اس میں یہ شخص جو ہے وہ کیمسٹری کا امام تھا، یہ شخص میتھمیٹکس کا امام تھا، یہ شخص جو ہے وہ لغت کا امام تھا، یہ شخص ادب کا امام تھا۔ تو امام کا لفظ، عالم کا لفظ کسی بھی فن کے ماہر کو کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن بعض اصطلاحیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں میں وہ زبان زد عام کسی خاص تناظر میں آتی ہیں، اور جب وہ خاص تناظر میں آتی ہیں تو آہستہ آہستہ ہم انہیں اتنا محدود کر دیتے ہیں کہ اگر اس کے برعکس کوئی بات کہی جائے تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ہم تو علمی اعتبار سے اور قرآن و سنت کی
تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم عالم کہتے ہیں تو عرب دنیا میں اور اسلامی دنیا میں باقاعدہ اس کو اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا عالم ہے، یہ قرآن مجید کا عالم ہے، یہ حدیث کا عالم ہے، یہ فقہ کا عالم ہے۔ حالانکہ اسلام قرآن، حدیث، فقہ، سیرت ان سب کا مجموعہ ہے، زندگی کے معاملات کا مجموعہ ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات ہم لفظوں کی اس الجھن میں پڑے رہتے ہیں اور اصل جوہر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے اہل ذکر انہیں کہا تو جا سکتا ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کے اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی، ابھی ہم نے خود سابقہ جو عظیم مفسرین تھے اور اصحاب رسول ان کی طرف سے جو باتیں ہم تک پہنچی تو اس میں اہل کتاب کو اہل ذکر میں شامل کیا گیا۔ اہل کتاب جو کہ رسول اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے لیکن ان کے پاس انجیل کا، تورات کا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے ایک درجے میں اہل ذکر میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن پھر قرآن مجید کی دیگر آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی اہل ذکر میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ایک مرحلہ تو ہے معلومات کا، لیکن دوسرا بہت بڑا حصہ اس کا متقی ہونا، اس کا مخلص ہونا، اس کا ایماندار ہونا، اس کا سچا ہونا۔ یہ ساری صفات اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو حقیقت میں اہل ذکر کا مرتبہ اسے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص معلومات تو رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں خرابی پائی جاتی ہے، نفاق پایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے، تو اس کی یہ معلومات تو ہیں لیکن وہ لوگوں کی ہدایت کے بجائے ان کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے جو فزکس کو جانتا ہے، جو اپر اسپیس کو جانتا ہے، ہمارے علماء بائی اینڈ لارج ان علوم سے واقف نہیں ہوتے، تو ایک شخص، ایک عالم اپنے شعبے کا، مثال کے طور پر فزکس کا، کیا اسے ہم اہل ذکر میں شمار کریں گے؟ علامہ اقبال کا جملہ ایک یاد آتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ تو یہ فزکس کا عالم، فزکس کا پروفیسر، ریسرچر جب فزکس کو مسلمان کرتا ہے، علم سیکولر نہیں ہوتا، علم لادین نہیں ہوتا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا ذکر ہو گیا۔ تو کیا ہم فزکس کے عالم کو، مثال کے طور پر ایک سبجیکٹ لیا میں نے، اسے ہم اہل ذکر میں شامل کر سکتے ہیں؟ یا ایک ہمارا جو عالم دین ہے اس کے پاس اگر کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے جس کا تعلق اس کائنات سے ہے اور وہ فزکس کو نہیں جانتا، تو کیا اس عالم دین کو یہ نہیں چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر فزکس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں فزکس کے ایک عالم کو بلا کر اس سے استنباط کیا جائے اور قرآن کریم کے علم کو اس فزکس کے علم سے مربوط کر کے، بلکہ بقول وہی اقبال کے، فزکس کو مسلمان کر کے عامت الناس میں یہ قرآن کا علم پھیلا دے؟ دیکھیے انیک بھائی، میں نے بھی اپنے انداز میں بالکل یہی بات کہی، اور اقبال سے پہلے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ جس آیت کو آپ نے تلاوت کیا ہے وہ آیت خود فزکس اور کیمسٹری کو مسلمان بنا رہی ہے۔ قطع کلام معاف ہو ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ اہل ذکر میں انہیں شمار نہیں کر رہے۔ نہیں، میں نے جو بات کہی ہے نا وہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، شریعت کا علم ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا جو دنیا کے دیگر علوم سے تعلق رکھتا ہے، جو آج کی اس مشکل میں ہے، تو اس کیمسٹری اور فزکس کے عالم کو ان کے ساتھ ملا کر یا اس علم کو سیکھ کر ان کے درمیان میں ایک ایسا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں شریعت کی طرف سے بھی معلومات اس میں شامل کر دی جائیں اور اس کے نتیجے میں کسی کا صحیح ہونا یا غلط ہونا، جائز ہونا یا ناجائز ہونا اس کا حصہ بنا دیا جائے، تو تب وہ علم مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جو مسلمان ہونے کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو ہم جب اہل ذکر کا استعمال کرتے ہیں لفظ، تو پھر ہمارے ذہن میں جو اس کا تصور ہے وہ پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔
اس وجہ سے تو میں اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مختلف میدانوں کے جو علماء ہیں یا تو ان کو علماء کہنا چھوڑ دیا، اور اگر کوئی کہہ دے تو کوئی شخص اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، یا امام کہنا چھوڑ دیا اور اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فزکس کا امام کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیمسٹری کا امام کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے جو پڑھا امام جعفر الصادق کی سیرت میں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کیمسٹری کے امام تھے، اپنے زمانے کے کیمسٹری کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کیا امام اور عالم اور اس طرح کے جو مصطلحات ہم اپنی دنیا میں استعمال کرتے ہیں، کیا ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن بعض اصطلاحات ایسی ہو جاتی ہیں جس کو ایک عام آدمی جب سمجھتا ہے تو ہم ان کی اصلاح کرتے ہوئے اہل ذکر میں جب تک ایمان داخل نہیں ہو جاتا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات داخل نہیں ہو جاتی، تو اہل ذکر میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اگر تم نہیں جانتے تو ایمان کو اور اسلام کو خارج کرتے ہوئے چند دیگر معلومات کی بنیاد پر اگر فیصلہ کر بھی لو تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ درست ہو اور ہو سکتا ہے وہ فیصلہ غلط ہو۔ اس وجہ سے تو ہم دونوں کو الگ الگ بنیادوں پر پیش کرنے کے بجائے ہم ایک ہی انداز میں اور ایک ہی راستے کا مسافر سمجھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ اقبال کا جملہ پھر دہرا دیتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ جو آپ نے بات فرمائی ایمان کی، ایمان تو لازمی جز ہے اس ریسرچر کا، اس پروفیسر کا، وہ کسی بھی علم کا ماہر ہو، لیکن قرآن کریم انہیں بھی علماء قرار دے رہا ہے، جو درختوں کا علم رکھتے ہیں، جو پتوں کا علم رکھتے ہیں، جو آسمانوں پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ بھی علماء میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، علامہ اقبال کا ایک شعر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مقام فکر ہے، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پیمائش زمان و مکان میں ساری سائنس اور ٹیکنالوجی شامل ہو جاتی ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو اہل ذکر کا بھی بلند ترین مقام حاصل ہو جائے گا، اور اہل علم میں بھی وہ لوگ شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، لاسٹ منٹ جاری ہیں۔ میں نے درمیان میں ایک سوال رکھا تھا، وہ سوال یہ کہ اہل ذکر اور راسخون فی العلم ان کے مابین کیا ربط ہے؟ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ ذرا ارشاد فرمائیے اور ہمیں سکھا دیجئے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں کلمات اصل میں علم رکھنے والے افراد، تقوی اور ایمانداری رکھنے والے افراد، اخلاص کے ساتھ بات پہنچانے والے افراد، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے افراد، ان سب کے لیے الگ الگ کیفیات میں بیان کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، یا اس کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے راسخون فی العلم کی جب بھی بات ہوگی تو جس طرح کا پرابلم ہے، جس طرح کی کوئی مشکل ہے، اس کے حوالے سے جاننے والے افراد، ان کو ہی الراسخون فی العلم کہا جائے گا۔ عمومی انداز میں جب ہم علماء کہتے ہیں، راسخون فی العلم کہتے ہیں، تو جب قرآن مجید کے تناظر میں بات ہوگی تو قرآن مجید کو گہرائی سے جاننے والے، سیرت کی بات ہوگی تو سیرت کو اس کے تمام تقاضوں کے اعتبار سے جاننے والے، اور اگر فزکس اور کیمسٹری کی بات ہوگی تو اس کے حوالوں سے جاننے والے، ہر ایک میدان میں الراسخون فی العلم الگ الگ ہوں گے۔ لیکن جو مرکزی ہماری ساری گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم ان کو الگ الگ نہ رکھیں اور ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کا معاون بنا کر ان علوم کو مسلمان کرتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، تبھی فائدہ ہوگا۔ وگرنہ یہ انسانیت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اور ہر ایک اپنے اپنے پنجرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو راسخ فی العلم سمجھنا شروع کر دے گا، جبکہ راسخ فی العلم وہ شخص بنے گا کہ جسے اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں، کائنات میں اس کی مخلوق کے بارے میں، اور اپنے دور کے تقاضوں کے بارے میں سارا علم ہو، تو وہ الراسخ فی العلم کہلائے گا، اسی کو یہ مقام مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس علم کی فراہمی میں
اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور فضل کا دخل ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس پر گفتگو کریں گے، آپ سے سیکھیں گے کہ یہ اہل ذکر اور راسخون فی العلم میں کیا فرق ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات فرما دی کہ ان کو الگ الگ نہ رکھا جائے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں کون سے صحابی تھے؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ان میں سے کس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ ابو عمیر، ابو دردہ یا ابو سفیان، جو کہ اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کیونکہ کوئی مہمان موجود نہیں، تو یہ ذمہ داری اور یہ کام خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ آیان صاحب ہیں کراچی سے۔ آیان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔